बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो खिचड़ी पकी थी वो पक कर ख़राब हो गई है। नवाज शरीफ साहब के प्यादे बेइज्जत हो रहे हैं, जगह जगह उनकी बेइज्जती की जा रही है शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से। और शहबाज शरीफ हुकूमत ने आखिरी गुनाह जो किया है आज की तारीख में, वो इस मुल्क के गरीब लोगों के साथ सबसे बड़ा गुनाह है। वो है सेहत सहूलत कार्ड, जिसका 15 मार्च का एक नोटिफिकेशन आज सबके सामने आया और उसमें क्या हदायत दी गई हैं उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर से डार साहब की मुखालफत इतनी ज़्यादा क्यों उरूज पर पहुंच गई और मोहसिन नकवी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से नया मत्था नई जिद क्या लगा लिया, इस वीडियो में उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के समधी जो हैं, जो वज़ीर ख़जाना की बड़ी खसूसियात रखते थे, उनके और जो वज़ीर ख़जाना अभी बनाए गए हैं, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये नवाज शरीफ साहब की पर्ची हैं, ये उनकी रिकमेंडेशन पर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने 3 करोड़ की जो है वो जॉब वो कुर्बान की है, अपनी डच नेशनलिटी कुर्बान की है। उस हवाले से उनके पर काट कर कुछ जो हिस्सा है वजारत ख़जाना का वापस जो है वो इसहाक डार साहब को देने की क्या तुक थी, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इस वक्त इसहाक डार साहब जो अनइनवाइटेड गेस्ट हैं यूके में, जिनका कोई सरकारी दौरा नहीं, चौथा पांचवा दिन है उनका, वो सरकारी खजाने पर अय्याशी में लगे हुए हैं और अपने दौरे को जस्टिफाई करने के लिए आज उन्होंने पाकिस्तान के हाई कमीशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके अलावा उनकी यूके के किसी ऑफिशियल से, किसी भी उनके हम मर्तबा ऑफिशियल से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो बिन बुलाए पहुंच चुके हैं बरतानिया में, क्योंकि उनकी आधी से ज़्यादा गुजरी बरतानिया में गुजरी है। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो बरतानिया में गुजरी है, वहाँ की ज़िंदगी उन्हें रास आती है। यहाँ अगर हुकूमत हो तो पाकिस्तान ठीक है, अगर हुकूमत में नहीं है तो अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर उनकी नालायकी का जो पर्दा चाक हुआ कि वो बिल्कुल भी किसी काबिल नहीं है कि ख़जाना की चाबी उनके हवाले की जाए, क्योंकि IMF उनसे नाराज़, मूडीज़ और वर्ल्ड बैंक और जितने मामलात उनने ख़राब किए हैं वो पाकिस्तान उनका नतीजा भुगत रहा है, जिसकी गवाहियाँ नून लीग के अंदर से भी आ रही हैं कि इसहाक डार साहब का किया धरा है जो पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है। उनको नवाजा गया, पर्ची दी गई शहबाज शरीफ साहब को, ये मेरी पर्ची है बड़े मियाँ साहब की तरफ से, मेरा समधी है, इसका ख्याल रखना। उसको दे दिया था गया था वजारत खारजा का कलमदान। अगर वजारत खारजा का कलमदान दिया था तो जलील अब्बास जिलानी, तारक फातमी साहब साथ क्या एज असिस्टेंट काम कर रहे हैं, वो हकीकत भी सबके सामने है कि कौन वजारत खारजा जो चला आ रहा है। और ये मौसूफ जो हैं, चौथा पांचवा दिन है, लंदन जाके बैठे हुए हैं, कोई तुक नहीं है सर, खर्चा मालकां दा ते याशी साडी। एक खबर कल आई थी कि वफाकी हुकूमत ने एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग और कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वफाकी वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसका काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंपनी एयरपोर्ट मैनेजमेंट की आउटसोर्सिंग का जायजा लेगी। कमेटी PIA की निजकारी से मुतल्लिका अमूर की निगरानी करेगी। ये जो माजी में ट्वीट्स किया करते थे इनके लोग कि नशई को हुकूमत दे दी, नशई आया तो सब कुछ बिक जाएगा, तो अब क्या है? कौन सा नशई हुकूमत में आया जिसने कहा सब बेच दो, OLX पे डाल दो, जो कुछ पाकिस्तान के एसेट्स है पहले आपने गिरवी रखवाए थे, अब पार्क से लेकर रोड्स, रेडियो पाकिस्तान और कितनी इमारतें हैं जो इसहाक डार साहब गिरवी रखवा के गए थे। अब PIA बचा हुआ है, PIA को ये बहुत जल्द जो है अपने एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में उसकी निजकारी करने वाले हैं, जिसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी में अंदर खाने लड़ाई भी चल रही है। कमेटी अरकान में वजीर निजकारी और वजीर खारजा शामिल होंगे। आप खुद सोचिए कि वजीर खारजा का एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग से क्या लेना देना। यहाँ से आपको इशारा मिल जाता होगा कि मोहम्मद औरंगजेब साहब को खुशी खुशी तो लाया गया, लेकिन उनके हाथ में चीज़ें ज़्यादा नहीं दी जा रही। जबकि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी निजकारी और सेक्रेटरी हवाबाजी डिवीजन कमेटी का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक हवाबाजी डिवीजन कमेटी के लिए सेक्रेटेरियल सपोर्ट फराहम करेगी। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत PI निजकारी पर इजलास हुआ, जिसमें CAA निजकारी कमीशन और फाइनेंस डिवीजन के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। माशाल्लाह से इनके हाथ जो भी आएगा वो तो बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन लगता यही है कि एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में दे दिया जाएगा। ये तो होगी बात इसहाक डार साहब जो समधी हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के, और उनकी उंगली पकड़ कर ये चलना इन्होंने सीखा है।
اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جناب اس انسان، یہ جو ہے نا وزیر خارجہ صاحب اس وقت اسحاق ڈار صاحب، ان پر کچھ غصہ بھی نکالا ہے، ان کے ماضی کے اپنے سابق سندھ کے گورنر ہیں اور وزیر بھی رہے ہیں جناب محمد زبیر صاحب جو بھائی ہیں اسد عمر کے، انہوں نے بھی کوئی غصہ نکالا ہے۔ وہ تھے ان کے شو میں، سمر عباس صاحب کے شو میں، وہاں آئے اور انہوں نے بھی ان کی چھترول کر دی، انہوں نے بھی انہیں کھری کھری باتیں سنائی ہیں، اور ان کے لبے لباب باتوں کا یہی ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ تو سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر خارجہ صاحب بن گئے۔ اچھا دو اس میں مسئلے ہیں جو میرے لیے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ چوائس بہت ہی غلط ہے، اور اس کی امپورٹنس چاہے آپ زبانی جتنی بھی اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر دیں یا فائنانس منسٹر لیں، لیکن اس کی سیریسنس اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ نے کس کو لگایا ہے ایز پرائیویٹائزیشن منسٹر۔ علیم خان کو لگایا، بہترین آدمی ہے، سیاسی ظاہر ہے بہت قد ہے ان کا اور سب کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے، انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن اور بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ان کے پاس ہے، یہ دونوں بہت پروفیشنل ٹیکنیکل وہ چیلنجز ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک گاڑی کھڑی ہے اور آپ نے کہا کہ خریدار ہے، آ کے خریدار لے لیں۔ آپ نے گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، آپ نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے علاوہ آپ نے چیمبرز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، آپ نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے، لندن اسٹاک ہے، آئی مین the stakeholders are all professional chartered وہ آگے نا پروفیسر ڈار صاحب آگے نا کیبنٹ کمیٹی کا پرائیویٹائزیشن میں آگے نا ڈار صاحب چیئرمین اس کے۔ اچھا وہ ایک الگ ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ وزیر خارجہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ I mean اس کا مطلب یہ کتنی بری کھچڑی بنے گی، اور جو مفتاح اسماعیل کو کنسرن تھا کہ اس کی جاب جب وہ فائنانس منسٹر تھے تو ڈار صاحب انڈرمائن کرتے تھے، انڈرمائن ایسے نہیں کرتے تھے کہ جی وہ زبردستی کو خراب کرتے تھے، لیکن وہ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیتے تھے، فیصلے وہاں سے لندن سے کھلواتے تھے کہ اتنی بجلی نہ بڑھائیں گے، اتنی پیٹرول نہ بڑھائیں، سو آن۔ تو وہ اگر پھر وہی اورنگزیب صاحب کو تو ابھی تجربہ بھی نہیں ہے، مفتاح اسماعیل تو سیاسی آدمی تھے اور ان کو پتا تھا، بیوروکریسی سے کام کر چکے تھے۔ اب اورنگزیب کے لیے اگر اس قسم کا ماحول کریٹ کیا جائے گا تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ٹف ٹائم دینے کے لیے ڈار صاحب کو یہاں لایا گیا؟ نہیں دیکھنا، یہ تو پرائم منسٹر کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کو فری ہینڈ دینا ضروری ہے۔ ایک تو مان لے آپ برملا کرتے ہیں کہ مجھے ڈیپینڈنس چاہیے کام کرنے کے بارے سے، مجھے فریڈم چاہیے اور مجھے 3 سال کا ٹائم چاہیے، اور ڈار صاحب کو بالکل اس سے بالکل دور رکھنا چاہیے۔ وزیر خارجہ کی پوزیشن اٹ سیلف بہت چیلنجنگ ہوتی ہے اور پاکستان کے فورن پالیسی کے حوالے سے بہت مسائل ہیں، وہ ان پر فوکس کریں، ان کو حل کریں۔ تو ان کا یہ کابینہ کی کمیٹی میں بیٹھنا یا آؤٹ سورس آف ایئرپورٹ کے وہ میٹنگ کو چیئر کرنا، یہ دس ول بی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے بٹ اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر۔ اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر، غلط چوائس ہیں، نا تجربہ کار ہیں، اور اتنی اہم پوسٹ پر کس کو بٹھا دیا گیا۔ پہلے علیم خان صاحب بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ اور نجکاری پہ نا تجربہ کار ہیں، کیوں بٹھایا گیا؟ کیونکہ وہ بھائی چاہنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے بہت ہیں، وہ جو کچھ بیچنا ہے، پہلے فواد حسن فواد جس سے جنڈے پر کام کر رہے تھے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ پرائیویٹائزیشن پر 7 کمیٹی کا سربراہ اسحاق ڈار، یہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہے، انہوں نے خود بانڈا پھوڑ دیا جو مفتاح اسماعیل کے خلاف لندن سے سٹیٹمنٹ جاری کروا کے چھپواتے تھے۔ تو اور اس کے بعد محمد اورنگزیب صاحب نا تجربہ کار ہے، انہیں ٹف ٹائم دیا جانے والا ہے۔ تو یہ نون لیگ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، ابھی انہوں نے نون لیگ چھوڑی نہیں ہے، یہ سائیڈ لائن ضرور ہیں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد اسی کیٹیگری میں فال کریں گے جس میں شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں وہ فائل کیے ہیں۔ یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے اور انہوں نے وہ چھترول کیا ہے کہ اللہ کی بنا اگر ان کا جو ہے نا وہ کچھ عقل ہو، کوئی عزت ہو، تو شاید یہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں تینوں کے تینوں، کیونکہ آپ تینوں اپنی پوسٹوں کے حوالے سے نا تجربہ کار ہیں، نااہل ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے زبیر صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے۔ اس کے بعد جناب اس قابل فخر ہیرے کی بات کرتے ہیں جس کو پہلے پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا، پھر چیئرمین پی سی بی بنایا گیا، وزیر داخلہ بنا دیا گیا، اور کچھ دنوں میں وہ سینیٹر بننے والے ہیں۔ جناب ماں بدولت نے ضد کر دیا کہ اگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، اگر آپ میری یہ بات نہیں مانیں گے، 9 من تیل نہیں دیں گے تو رادہ آپ کو ناچ کے نہیں دکھائے گی۔ ان کے پاس وہ گدڑ سنگھی ہے، یہ ہر جگہ فٹ بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک مزاحیہ ٹویٹ بہت دن پہلے آیا تھا کہ شاید آنے والے دنوں میں کرنسی نوٹس پر بھی محسن نقوی کی تصویر ہو، اور کچھ جو سیاست کو سمجھنے والے شہر اقتدار میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں یہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں بھی شامل ہو جائیں۔ ان کے بارے میں ایک ایکسکلوزیو سٹوری کی ہے، وہ ہمارے دوست ہیں جیو نیوز میں جناب آصف بشیر چودھری صاحب، انہوں نے بھی کل سٹوری کی ہے، اور اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے اپنے شو میں رہی صحیح جو ان کی عزت ہے نا وہ بھی رول کے رکھ دی ہے۔ الفاظ وہ ان کا طریقہ کار وہی ہے، نرم الفاظ میں سخت بات۔ سوال اینکر نے کیا اور جواب جو انہوں نے دیا نا بڑا مزے کا ہے۔ یہ کلپ ہے تھوڑا سا لمبا، 3 منٹ کا کلپ ہے، آپ سنیے اور انجوائے کیجیے اسے۔
محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم انٹیریئر میں لے جانا چاہتے ہیں، کیا ان خبروں میں صداقت ہے؟ تم بڑے بڑے ڈائریکٹ سوال کرنے شروع کر دیے تم نے. تو ڈائریکٹ معاملات ہو گئے. آپ دیکھیں تو صحیح ہمارا ملک کس نہج پہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات میٹر کرتی ہے، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. تو دوستوں کے بارے میں تو آپ کو زیادہ بتانا چاہیے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. اچھا ایسے ہے کہ یہاں کچھ صداقت ہے. اچھا ٹھیک ہے، شکر اللہ، شکر اللہ کا. ہاں جب محسن نقوی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پی سی بی آئیں گے اور اس کے بعد ایک اور عہدہ لیں گے، تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے پی سی بی لے لیا اور حکومت آنے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا انہوں نے، تاکہ اگلی جگہ پہ یہ ڈسکشن ہی نہ ہو. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ ابھی نئی حکومت آئی نہیں تھی اور انہوں نے جانے والی حکومت سے اپنے آپ کو بٹھا دیا، الیکٹ کروا لیا اور بیٹھ گئے. اب ایک دفعہ جب بندہ الیکٹ ہو جائے اور بیٹھ جائے اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. جی اٹس ناٹ ایزی کہ یہ 4 دن پہلے تو الیکٹ ہویا ہے اور تسی آندے سار انہیں چھٹی کراتی، تو انہوں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا. اس لیے کہ جب وہ آگے جا کے نیگوشیٹ کریں گے اپنی، اب میں نے اور کیا لینا ہے کیونکہ بڑی بڑی خدمات ہے میری، تو یہ تو ہو گئی نا بات، یہ تو رہ گئی پیچھے. ہاں ٹھیک ہے، وہ تو سابقہ سیٹ اپ ہو گیا نا. ہوں اگلی گل کرو مجھے کی دینا جی. ہاں جی میں خدمت کی تھی پنجاب جو تسی دیکھا میں پی ٹی اے نے کی کیتا، ٹھیک ہے نا، اور اگے مجھے پتہ نہیں کنی گالی پینی، تو کچھ تو ملنا چاہیے نا. تو اس میں پھر جہاں سے فون آتے ہیں وہاں سے فون آ گیا شہباز صاحب کہ جی ساڈا بندہ ہے، انہوں دیو انٹیریئر دیو، بیکاز ہم اپنے بندے کو انٹیریئر دیتے ہیں. اور جب رانا صاحب تھے وہاں تو اتنے خوش نہیں تھے، مگر رانا صاحب نے فائنلی مکا کر لیا سی ان کے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہی چلا ان کا، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے. مگر اب وہ کیونکہ جس قسم کے حالات ہیں یہاں ٹائٹ کرنے کے، اسی قسم کا بندہ جو اس نے پنجاب میں دکھایا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اسی کو ہم نے انٹیریئر میں دینا ہے. تو آئی تھنک شہباز صاحب پہلے تو تھوڑا سا دھکا لگا ان کو، پھر ظاہر ہے وہ جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ وہ تو بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں یس کرنے کے لیے، تو پھر انہوں نے کوڑا کوٹ کیتا جنہوں کہتے ہیں، تو کوڑا کوٹ کر کے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پاجی کہندے نے، مطلب پاجی نہ نہیں، اپنے پاجی نہیں، وہ دوجے پاجی. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گئے سر. وہ پہلے بھی آپ نے ڈینڈرف کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی میں سمجھ گئی تھی، ابھی میں سمجھ گئی. تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بالکل کر دیتے ہیں جو حکم. محسن نقوی صاحب نے، شہباز صاحب نے محسن صاحب کو کیا کہا، اب یہ چڑیا کی خبر ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، کچھ تھوڑی صحیح تھوڑی غلط بھی ہو سکتی ہے، میں پہلے ہی کلیئر کر دوں. آج کل چڑیا جڑی ہے نا، میں تھوڑا سا پریشان ہوں. ہاں وہ تھوڑی سی اس کو کووڈ شووڈ ہوا ہوا ہے، کبھی ادھر کی بات کر دیتی ہے کبھی ادھر کی بات کر دیتی ہے. تو میں پوری ذمہ داری نہیں لیتا اس خبر کی، اگر خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے تو میں نے کہا بتا ہی دوں. ہاں نہیں بتائیں، ضرور بتائیں جتنی. تو پرائم منسٹر صاحب نے محسن نقوی کو کہا کہ محسن یار پی سی بی تو فل ٹائم جاب ہے، تو بالکل یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو تمہیں ٹائم نہیں ملے گا، تو تم پھر یہی رکھو، اس کو چھوڑ دو. اچھا. تو محسن نقوی نے کہا نہیں میں کر لوں گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو نہیں بڑا مشکل کام ہے، تو آپ اس کو فوکس کریں، یہ بہت سیریس ایشوز ہیں یہاں، ٹیررزم ہو رہی ہے بالکل انٹیریئر کے. محسن نے کہا نہیں آپ شہباز صاحب فکر نہ کرو، میں کر لوں 36 گھنٹے لا لیں گے. میں اسپیڈی گنزالز ہوں. Obviously. اسپیڈ تو شہباز سپیڈ کو شکست ہی محسن سپیڈ نے دی تھی بقول ان کے ٹی وی چینل کے. پہلے شہباز اسپیڈ سی، اور محسن اسپیڈ آ گئی جی، اور میرے خیال مریم از لوکنگ اراؤنڈ کہ میں نے بھی کوئی جاگرز مل جائے، میں بھی کچھ کرا. اچھی بات ہے. ہاں بالکل ہونا چاہیے، کمپٹیشن ہونا. 9 مئی کے اور پی ٹی آئی کو اتنا برا سلوک کرنے کے عوض وزارت داخلہ دی گئی ہے. بقول نجم سیٹھی صاحب کے محسن نقوی صاحب کو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے ساتھ ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے اس کے عوض انہیں وزارت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبردستی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے وزارت لے کر انہوں نے کہا ہمارے بندے کو دے. انہوں نے اس میں حوالہ بھی دیا ویڈیو میں، اس میں مزید کیا تبصرہ کرنا، ساری بات اوپن ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ نجم سیٹھی صاحب نے جاتے جاتے اپنا رنڈی رونا بھی رویا کہ ان سے کہا گیا کہ پی سی بی کا عہدہ چھوڑ دیں، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں کر لوں گا. شہباز شریف صاحب پریشان نہ ہو، میں 36 گھنٹے بھی کام کرنا پڑا تو میں کر لوں گا، آپ پی سی بی کی فکر نہ کریں، میں وزارت داخلہ بھی چلاؤں گا اور سپر مین کی طرح پی سی بی بھی چلاؤں گا.
क्योंकि मेरा नाम है मोहसिन स्पीड, और वो नाम दिया था शहबाज शरीफ ने खुद। फिर उन्होंने बताया कि कंपटीशन अब मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने जो है स्पीड वाले माहौल के लिए, शायद कुछ ही दिनों में आपको सुनने का मिलेगा कि वज़ीर आला स्पीड जो है पंजाब उनके नाम के साथ भी लग गया। तो इन लोगों की असल जो हकीकत है वो तो ये है कि ये ना खुद किसी काम के हैं, मैंडेट चोरी करके आए हैं, अहकामात फॉलो कर रहे हैं और पुतलियां बनकर तमाशा आपको दिखा रहे हैं और नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे हैं। इस वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। कमेंट्स में आपने ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।